नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। थिंक टैंक के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज। जाने माने नाम मेरे साथ मौजूद है याज़मीर साहब, सलमान गनी साहब, प्रोफेसर हसन अस्करी और इस्लामाबाद से खावर घुमन प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। और आज इतवार का दिन है। अगला हफ्ता जब ये इतवार होगी तो आज के दिन PDM अपना पहला जलसा कोयटा में कर रही होगी। एक ऐसा इत्तेहाद अपोजिशन का जिसकी सरबराही मौलाना फजल रहमान को दी गई है, जो कि अक्सर अपनी गुफ्तगू में 73 के आइन का हवाला देते रहते हैं। कहा जा रहा है कि इस पर रोटेशन होगी, उसकी एक मुद्दत मुकर्रर की जाएगी कि कौन इसकी सरबराही कब कब करेगा। इस पर कुछ तबकात मौलाना फजल रहमान साहब के इंतखाब पर कुछ तबकात ऐसे हैं जो कि नाक भून चढ़ा रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि इनको मौजूदा हालात में दानिशमंदाना फ़ैसला करार दे रहे हैं। अया साहब, जमीयत उलमा इस्लाम, इसके बारे में कहा जाता है कि ये दीगर मजहबी जमातों की निस्बत ज़्यादा मुनज़्ज़म रही है और सियासी भी। पाकिस्तान में दाएँ और बाएँ बाजू की सियासत और इस पर मौलाना फजल रहमान का अब इंतखाब, क्या पैगाम है इसमें? नहीं, एक तो आपने क्योंकि वो जमीयत उलमाए पाकिस्तान की बात की तो एक फ़र्क करना पड़ेगा कि उनकी जमात मदरसे वगैरह उनके ज़्यादा हैं जी, पर वो जो डंडा बरदार जो जिस तरीके से जो जमात थी वो कोई और थी। आजकल उसके हालात इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन उससे बड़े दरख्शां सितारे पैदा हो चुके हैं और हम भी उनकी गुफ्तगू से फैज़याब होते रहते हैं। तो मुनज़्ज़म का जो लक़ब था वो उस जमात को मिलता था। हशर आजकल उसका अच्छा नहीं है, पर फिर भी काया बदल सकती है। अब फ़ज़ाइल मौलाना फजल रहमान तो मैं बाद में बयान करूँगा अगर मेरा मुख्तसर सा जवाब जो है वो पूरा ना हुआ तो। लेकिन करिश्मात ममलकत खुदादाद ख़त्म नहीं होते। हम तो सारी उम्र यही देख रहे हैं। आज हमें जमहूरियत के दर्स कौन दे रहे हैं? मौलाना फजल रहमान और मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ। हमने जमहूरियत और ये जो एक पेज का फलाना है और रियासत में रियासत और रियासत से ऊपर रियासत, इसका सबक हमने इनसे सुनना है जी। और मौलाना साहब जो हैं बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं। वो मुशर्रफ के ज़माने में फ्रंटियर में, तब KPK नहीं था, फ्रंटियर प्रोविंस था, उसमें हुकूमत किसकी थी? MMA की। और वहाँ उस वक्त नाम क्या दिया जाता था? मुल्ला मिलिट्री अलायंस। यानी वो एक पेज जो आजकल एक पेज है, उससे भी उसका वो जो है वो जो आप वो डिस्टिल करते हैं ना, वो कशीद करते हैं, वो कशीद करके था। तो अब तो है ना कि ये हमारे वो जो इमरान खान साहब और दूसरे जो हैं एक पेज पे हैं, तब मुल्ला मिलिट्री अलायंस थे। और एक पेज से एक पेज के जो राज हैं मियाँ नवाज़ शरीफ से ज़्यादा कौन जान सकते हैं। लेकिन अगर वो दर्स दे रहे हैं तो ये मेहरबानी किसकी है? मेहरबानी हमारे ये वज़ीर आज़म साहब की है। इन्होंने ऐसे करिश्मात ये 2 साल में दिखाए हैं कि ये लोग भी इकट्ठे हो गए हैं, बैक टू द वॉल है, जो मर्जी है। आज कौम को जमहूरियत का दर्स और एक पेज पे तनकीद उनकी मेहरबानी से हो रहे हैं। मैं सिर्फ एक अपने मुख्तसर से जवाब में आखिर में ये कहता रहूं कि कई लोग खामखा इनसे नाराज़ हैं और उनको थोड़ा अपना जो ज़हन है और सोच बदलनी चाहिए। वो जो ब्रांड था सोच का, वो मंसूरा ब्रांड, या उसे मैं अब जमातिया तो कह नहीं सकता, खामखा मुझे कहीं गुजरना हो पंजाब यूनिवर्सिटी से तो उसका वो हो सकता है, गलत भी उसका वो हो सकता है रद्द अमल। लेकिन ये जो सोच है, ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, पक्की प्रोडक्ट उसके हैं। 2 साल में मुल्क की जो हैयत है, जो उसकी शक्ल है, उसकी सोच बदल सकती थी, पर बिल्कुल वो महदूद हैं। और एक पेज की बात एक और मैं सिर्फ आखिर में कर दूं, उससे पहले मुल्ला मिलिट्री अलायंस से पहले एक पेज हुआ था जब ज़ियाउल हक साहब ने इक़्तिदार पे कब्ज़ा किया था और भुट्टो साहब के मुकदमे तक और उनकी फांसी तक जी जो अलायंस था वो किसका था? उस वक्त के, मैं अब फौज का नाम तो नहीं लूँगा, उस वक्त के हुक्मरानों का। और ये जो मंसूरा सोच है, मंसूरा सोच जो है डंडे लेके सामने खड़ी होती थी कमेटी चौक रावलपिंडी में। जब पीपल्स पार्टी जुर्रत करती थी किसी एहतजाज का तो पहले वो जयालते होते तो पुलिस
پیچھے سے ہوتی. تو یہ جو ہم ایک پیج کا آج رو رہے ہیں, یہ شہباز گل کو سمجھانا چاہیے, جو روز آ کے وہ پتہ نہیں اپنے بال لے کے آ جاتا ہے ٹیلی ویژن پہ, وہ کالے بال انہوں نے کیے ہوتے ہیں, ان کو سمجھائیں کہ یہ جو ایک پیج ہے اس کا تو بہت طویل جو ہے لیگسی ہے. ملا ملٹری الائنس بھی ہے, اور وہ ضیاء الحق کا زمانہ, اور وہ جب بالکل جوبن پہ منصورہ سوچ تھی, اور آج جو ہے اس کو شکر, یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں جو ایک پیج ہے, تو منصورہ سوچ اور وہی پرانے ہیں, کوئی اس میں نئی بات تو نہیں ہے. یہ جو ایک پیج کا آج کہہ رہے ہیں کہ ایسے گٹھ جوڑ ہے, وہ تو اس جماعت سے نہ ہوا جو یہ کر دیا, ان کی بالکل وہی سوچ ہے. تو اتنا پھر ان سے غصہ نہیں کرنا چاہیے. یہ تو وہ کیا, وہ کون سا تھا, گزرے تو ہم یہاں, وہ کون سا گانا ہے جی, یہ تو وہی جگہ ہے, گزرے تھے ہم جہاں سے, ویسے نکلے تھے ہم جہاں سے, گزرے تھے ہم جہاں سے. اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے, پاکستان کی پرانی چیز کہاں پہ. جی ٹھیک ہے, لیکن کیا مستقبل کو جج کرنے کے لیے ہمیں بار بار ماضی دیکھنا پڑے گا سلمان صاحب؟ عائشہ, ہمارا پاکستان کا سیاسی حوالے سے ماضی بڑا تلخ ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کچھ ہوتا رہا ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ ہر دور کے اندر اپنے اپنے مفادات کو سامنے رکھ کر اپنی وابستگی بدل لی جاتی ہے کہ ملی جب نوکری ہم کو بغاوت چھوڑ دی ہم نے. لیکن بات یہ کہ آج جو صورتحال طاری ہے پاکستان کے اندر, اس میں کوئی شک نہیں کہ مولانا فضل الرحمان ایک مذہبی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں. اور میں نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی دو بڑی پولیٹیکل پارٹیز جن کے بڑے سٹیکس ہیں وہ پیچھے ہیں, اور مولانا صاحب کو سربراہی دی گئی ہے. تو مولانا صاحب کو سربراہی دینے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بڑی پارٹی ضرور ہیں, لیکن وہ اپنے لوگوں کو سڑکوں پہ لانے کے, لا کر کوئی فعال کردار ادانے کی اس وقت اہلیت نہیں رکھتے. اور مولانا صاحب نے تو ثابت کیا, آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ پہلے دھرنا دینے جا رہے تھے تو اس وقت بھی ہمارے کچھ دوستوں کی رائے یہ تھی کہ جی ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے, بلکہ ایک ہفتہ پہلے جب یہ اے پی سی کی میٹنگ ہوئی ہے تو ہمارے سینئر یاز امیر صاحب نے انہیں نان ایشو قرار دیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں دیکھیں خیالات اور یہ بدلتے رہتے ہیں, لیکن حالات پہ آپ کی رخ جو نظر ہے نا وہ رہنی چاہیے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے اصل ایشوز جو ہیں وہ پیچھے چلے گئے ہیں. دیکھیں ایک فائدہ میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو ہوا ہے کہ جی وہ غداری کی گردان جو چلائی جا رہی ہے کہ جی فلاں غدار فلاں وہ جندل سے مل لیا, مودی سے مل لیا. بھائی پاکستان کے اصل ایشوز تو یہ نہیں ہیں, اصل ایشوز تو کچھ اور تھے جس کے لیے ایک منتخب حکومت پاکستان کے لوگوں نے قائم کی تھی, اور انہیں یہ دیا تھا کہ وہ لوگوں کے ایشوز کا کوئی حل پیش کریں کہ کیا وجہ ہے کہ آج پاکستان کے لوگ تو مسائل زدہ ہیں, مہنگائی زدہ ہیں. اور عائشہ میں آج ایک بات ضرور کروں گا, آج میں کافی عرصے کے بعد مارکیٹ گیا, میں قسماً یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں, ہر چیز کی دگنی قیمت ہے اور کوئی ریٹ نہیں ہے کسی کی. دیکھیں حکومتیں کوئی مارکیٹ تو نہیں جاتی, اب کوئی انہیں نہ پرواہ, ایک بدماشی کا سلسلہ ہے ہر شخص نے شروع کیا ہوا ہے, لیکن اب نہ وہ منافع خور, نہ وہ ذخیرہ اندوز, نہ وہ مافیاز, کسی کا ٹارگٹ نہیں ہے. لہٰذا آپ غداری کا گردان چلائیں. اور پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہ جب بھی غداری کا کھیل کھیلا گیا ہے نا, یہ ملک کے حوالے سے اچھا نہیں ہوا. پاکستان نے دو لخت ہو گیا, اور اسٹیٹ جو ہوتی ہے, دیکھیں بات ہے کہ اگر کسی کی ریزرویشن ہے نا تو جو ریاست جس کو کہتے ہیں, ریاست تو ان کے تحفظات دور کر کے ان کو قومی دھارے کے اندر لاتی ہے. آج جو اسٹریٹ پاور کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں صرف مولانا کے ہاتھ میں دی گئی ہے, بالکل. دیکھیں اور میں یہ ایک بات بتا دوں, یہ ذمہ داری بھی مولانا فضل الرحمان پہ. وہ جب آپ نے 73 کے آئین کی بات کی تو وہ کہا کرتے تھے کہ 73 کے آئین کے تناظر میں بات یہ کہ یہ ان کی تحریک اور احتجاج جتنا پرامن ہوگا, یہ ذمہ داری بھی مولانا فضل الرحمان پہ ہوگی. اور یقیناً ایک پرامن احتجاج کی صورت میں اگر وہ واقعتاً کوئی بڑا ایونٹ کر پاتے ہیں تو میں ایک آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر جہاں پر جمہوریت ہے, اگر اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو جیسے میں نے کل کہا تھا کہ ماضی کے اندر تو ریاستی ادارے جو ہیں انہوں نے ایک ثالثی کا رول ادا کیا کہ جب بھی ڈیڈ لاک پیدا ہوا انہوں نے ڈیڈ لاک توڑا, راستہ دیا. اب جب ریاست کو بھی کچھ لوگ ٹارگٹ کر رہے ہیں تو پھر کیوں نہ پاکستان کے عوام سے رجوع کیا جائے تاکہ کوئی فیصلہ
رجوع کر لیا جائے، اس میں یہ کوئی غیر آئینی بات نہیں ہے. الیکشن کرا لیا جائے آپ کہہ رہے ہیں. آپ لوگوں سے پھر رہ لینا. یہ آپ جس جگہ لا کے آپ نے کھڑا کر دیا، ڈیلیور حکومت کر نہیں پا رہی، اپوزیشن ایک نئی صورتحال طاری کر رہی ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ کے جو جمہوری سسٹم ہے اس کو خطرات لاحق ہو، تو جائیں جا کے عوام سے فیصلہ کروا لیں. اچھا، پہلے ڈیڈ لاک جب مولانا نکلے تھے، پیدا ہوا تھا، وہ کاف لیگ نے دور کیا تھا مذاکرات کے ذریعے. پروفیسر صاحب، ایک تو سلمان صاحب نے کہا اپوزیشن کی تحریک پرامن رہنا، اس کے چانسز ہیں پرامن رہے گی اگر یہ چلیں گے تو، اور ڈیڈ لاک کہاں جا کے پیدا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، تو وقت بتائے گا کہ پرامن کس حد تک رہتی ہے کہ نہیں رہتی، وہ تو وقت بتائے گا. کیونکہ یہ جو تحریکیں ہوتی ہیں جب یہ اگر فرض کیجئے چل پڑیں، یعنی ابھی تو جلسہ کر رہے ہیں نا، جلسہ تحریک جلسے سے ایک قدم آگے ہوتی ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے ماضی میں جب تحریکیں چل پڑتی ہیں صحیح معنوں میں، تو ان کا ایک اپنا مومنٹم ہوتا ہے، اس کو بعض دفعہ لیڈرشپ کنٹرول نہیں کر پاتی، اور پھر وہ اس کے نتائج جو ہیں وہ بڑے مختلف آتے ہیں. جو آپ نے ابتدا میں سوچا ہوتا ہے اس سے بہت مختلف آتے ہیں. ہمارے ہاں 2 دفعہ نتائج بہت مختلف آ چکے ہیں ماضی کی تحریکوں میں. دیکھیے، مولانا صاحب کو جو لیڈرشپ ملی ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مولانا صاحب کی خواہش تھی کہ ان کو لیڈرشپ ملے، تو ایک خواہش کا احترام سمجھ لیں. دوسرا یہ ہے کہ مولانا صاحب نے بڑی استقامت دکھائی ہے عمران خان کی مخالفت کی. انہوں نے اس وقت بھی مخالفت کی ہے جب دونوں بڑی پارٹیاں بھی سوچ رہی تھیں، ابتدا میں سوچ رہی تھیں مخالفت کی جائے، کس طرح کی جائے. اس حکومت کے بڑے ناقد مولانا صاحب رہے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں آپ ابتدا سے رہے ہیں. اس میں بڑا اس میں کنسسٹنسی زیادہ ہمیں باقی 2 پارٹیوں میں سے نظر آتی ہے، تو لہٰذا اس کی وجہ سے بھی ہے. تیسرا یہ ہے کہ پارٹیز جو 2 بڑی پارٹیز ہیں، چونکہ ان کے سٹیکس مولانا سے مختلف ہیں. مولانا تو لڑنے کے موڈ میں ہے نا، کیونکہ ان کا سٹیک کوئی نہیں سسٹم میں. دونوں بڑی پارٹیوں کے مختلف انداز کے مفادات موجود ہیں، تو لہٰذا ان کو تھوڑا سا تھنکنگ اور ری تھنکنگ کا ٹائم مل جاتا ہے. اور خاص کر جو یہ کنفرنٹریشن پیدا کی گئی اداروں کے ساتھ، اس کی وجہ سے بھی پارٹیوں کے اندر اس وقت ایک ری تھنکنگ پروسیس چل رہا ہے، پی ایم ایل این کے اندر بھی، پی 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 کے اندر بھی، اور پارٹیوں کے اندر بھی، کہ کس حد تک اس لائن کو ٹو کرنا چاہیے جو لائن پہلے نواز شریف صاحب نے اور پھر مولانا صاحب نے چلائی ہے وہ لائن. تو کیا ہماری تحریک اس لائن کو لے کے چلے گی، یا ایک ہم بیلنس رکھیں گے، گورنمنٹ کا کرٹیسزم بھی اور اداروں کا کرٹیسزم بھی؟ تو کس ڈائریکشن میں مین ٹارگٹ ہمارا کیا ہوگا، اس پہ ری تھنکنگ چل رہی ہے. ہمارا خیال یہ ہے کہ الٹیمیٹلی یہ ٹارگٹ گورنمنٹ ہوگی، دوسری طرف جو ہے نا ٹارگٹ کو ڈیفیوز کرنے کی جو ہے وہ کوشش جو ہے وہ کی جائے گی. باقی رہا اس کے نتائج کیا نکلیں گے، وہ تو اس وقت پتہ لگے گا نا کہ جب یہ واقعی ایک بڑی تحریک بنتی ہے، سڑکوں پہ جلسے جلوس اور شروع ہوتے ہیں، اس کے بعد گورنمنٹ کس طرح بیہیو کرتی ہے. گورنمنٹ کے بیہیو کرنے سے بھی جو ڈائریکشن موومنٹ کی بدل جایا کرتی ہے. ویسے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک نے جو تحریک چلائی تھی، جو اس وقت مومنٹم بنا تھا، وہ بھی طاقتور تھا، تو اس کے جواب میں بھی حکومت کو کیا کرنا پڑا وہ بھی ہم جانتے ہیں. یہ تو سٹیل میٹ ہو جائے گا پھر سے. نہیں، دیکھیں اس وقت بھی جو صورتحال ڈیولپ ہوئی تھی، صرف جو ڈینجرس صورتحال ڈیولپ ہوئی تھی وہ 30 اگست اور 31 اگست 2014 کی تھی، جب مولانا صاحب نے آرڈر دیا اپنے فالوورز کو کہ پرائم منسٹر ہاؤس پہنچیں، اور اس کے بعد پھر عمران خان نے بھی اپنے بندوں کو کہا کہ ہاں ان کے ساتھ جائیں. تو وہ ایک ڈیفیکلٹ سچویشن تھی. اس رات بہت کچھ ہو سکتا تھا، ایکشن ریپلے نہیں ہوگا، لیکن وہ ریسٹرینٹ سے کام لیا گیا. اب کیا ہوگا وہ سچویشن ڈیپینڈ کرتی. ایک ہوتے ہیں آبجیکٹیو فیکٹرز، وہ تو ہمیں پتہ ہیں کیا ہیں اس وقت، لیکن ایک سچویشنل فیکٹرز کیا ہوں گے، کہ وہ صورتحال کیا ہوگی، وہ ایٹ دی اسپر آف دی مومنٹ پہ بہت سے ڈیسیجنز ہوتے ہیں. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ یہ اگر پارٹیز احتجاج کرتی ہیں تو تھوڑا سا ریسٹرینٹ سے کام لیں اور محتاط رہیں کہ چیزیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں. ان کی 77 کو مطالعہ کریں، اینٹی ایو موومنٹ کا مطالعہ کریں، اینٹی ووٹو موومنٹ کا مطالعہ کریں. یہ کہیں گے جو وہ پرانی باتیں ہوں گی، آج ہم نئے ہیں، یہ بات ہم نے ہر دفعہ سنی ہے کہ جی آج کے حالات بدل گئے ہیں، 68 کے حالات نہیں ہیں، 77 کے حالات نہیں ہیں، 2014 کے حالات نہیں ہیں. ٹھیک ہے، حالات نہیں ہیں. لیکن خبر دیں، نواز شریف صاحب نے مولانا کا نام نامزد کیا تھا. کیوں کیا گیا نون لیگ کی جانب سے نام؟ ان کے بیانیے کا تسلسل ہوگا، اور دبے لفظوں میں پیپلز پارٹی کی مخالفت کیوں؟ خام خیال ہیں. نواز شریف صاحب بھی چاہتے ہیں کہ موجودہ حکومت جلدی سے جلدی گھر چلی جائے،
مریم صاحبہ بھی چاہتی ہیں، تو ان کے بالکل ہم خیال ہیں، اس لیے ان کے نزدیک مولانا صاحب کو مستقل بنیادوں کے اوپر اس الائنس کی جو سربراہی ملنی چاہیے. لیکن دوسری طرف اس سسٹم کا جو بڑا اسٹیک ہولڈر اس وقت موجود ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہیں، لہٰذا وہ کیسے چاہیں گے کہ سندھ اسمبلی کو ڈیزالو کریں یا استعفے دے کے جائیں. دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ سوال کیا ہے. جو مشہور زمانہ محترم نواز شریف صاحب نے تقریر کی، انہوں نے کیا کہا ہے؟ اس تقریر میں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ اس ملک کی جو سیاست ہے اس کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. میں بالکل ان کی اس ڈیمانڈ کے ساتھ پوری طرح ایگری ہوں. اس کے اوپر جو تھیسز وہ یہ بناتے ہیں، چونکہ میں سب سے زیادہ ایکسپیرینسڈ ہوں، چونکہ میری پولیٹیکل پارٹی جو میری پاکستان مسلم لیگ نون ہے وہ سب سے زیادہ ایکسپیرینسڈ ہے، جس طرح ایاز صاحب نے ابھی فرمایا، لہٰذا مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار اگر ختم کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. وہ کوئی لائحہ عمل ہمارے سامنے نہیں رکھا جا رہا کہ اوکے آپ کی تحریک کامیاب ہو گئی، کل عمران خان صاحب گھر چلے جاتے ہیں تو واٹ نیکسٹ. اسٹیبلشمنٹ کا کردار کیسے آپ ختم کریں گے سیاست میں سے؟ اس کے لیے کچھ لوگوں کو بتائیں تو صحیح کہ جی یہ طریقہ کار ہے، یہ ایک کورس آف ایکشن ہے، اس کو فالو کرتے ہوئے ہم اس طرح کا ایک فریم ورک دیں گے کہ آئندہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا کردار ختم ہو جائے. لیکن جو بات کی جا رہی ہے نا کہ کسی کی بھی سیاست کے اوپر اگر آپ نے تبصرہ کرنا ہے تو ان کے جو لیڈران ہیں ان کی جو جس طرح کی ٹریننگ ہوئی ہے، فار ایگزامپل 4 جو بڑے لیڈر ہیں اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے، شریف فیملی، شریف خاندان کی جس طرح سیاسی جو تربیت ہوئی ہے وہ سب کے سامنے ہے. خاقان عباسی، ان کے والد خاقان عباسی صاحب تھے، شاہد خاقان عباسی صاحب کے والد خاقان عباسی 1985 کے MNA، اس کے بعد منسٹر رہے، وہ جنرل ضیاء صاحب کے بہت قریب تھے. احسن اقبال صاحب، ان کی والدہ محترمہ آپا نثار فاطمہ صاحبہ MNA جنرل ضیاء کے بہت قریب، سب کو اس چیز کا علم ہے. خواجہ آصف صاحب ماشاءاللہ، ان کے والد صاحب خواجہ صفدر صاحب مجلس شورا کے چیئرمین جو ضیاء الحق صاحب کی تھی وہاں پہ. تو ان سب لوگوں کی جو ٹریننگ ہوئی ہے، جو ڈیفالٹ سیٹنگ ہے، جو DNA ہے، وہ اس کے مطابق تو ہم کیوں کر یقین کریں کہ جب پچھلی 30-40 سال انہوں نے سیاست کی ہے، ہر دفعہ انہوں نے سیاست اسی اپنے طریقہ کار سے کی، اور آج یہ ہمیں آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری بات مانیں، ہم نے ماضی میں جتنی غلطیاں کی ہیں ہم ان غلطیوں کو نہیں دہرائیں گے، آپ نیا پاکستان دیں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب LFO کو جو قانون کا حصہ بنایا گیا تھا، 17th امینڈمنٹ جو ووٹ دیا تھا، جس طرح ایاز صاحب نے اشارہ کیا، وہ محترم جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے ساری کی سارے سپورٹ کیا تھا، اور جنرل مشرف کو یہ اجازت دی تھی کہ وہ یونیفارم میں رہ کے اس ملک کے حکمران رہیں. تو یہ ساری تاریخ کا حصہ ہے. بالکل اب آگے بڑھنا ہے تو آگے بڑھنے کے لیے ہمیں بتائیں تو صحیح. بہت اچھی بات ہے، آج سلمان غنی صاحب نے بھی ارلی الیکشن کی بات کر دی کہ عوام کے پاس چلے جانا چاہیے. اپوزیشن بھی یہ کہہ رہی ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ اپوزیشن یہ بات کہتی ہے کہ ارلی الیکشن میں جائیں تو اس کا بھی کوئی طریقہ کار بتا دیں. ارلی الیکشن اگر کروانے ہیں تو وہ کیا طریقہ کار ہوگا، کون سا ادارہ کروائے گا، الیکشن کمیشن کی ریفارمز کیسے ہوں گی. آج اگر سارا سسٹم بیٹھ جاتا ہے تو وہ کون سا الادین کا چراغ ہے جس کو یہ رگڑیں گے اور اس سے ایک ایسا سسٹم ان پلیس ہو جائے گا جو اس ملک کے اندر بالکل صاف شفاف انتخابات کروا دے گا، اور اس کے بعد جو حکومت آئے گی مارز وجود میں آئے گی وہ بالکل وہ جو 73 کے آئین کے مطابق اس ملک کے تمام سیاسی امور کو آگے چلائے گی. اس کا ہمیں بتائیں تو صحیح، عوام کو بتائیں، لوگوں کو بتائیں. اب جو مسئلہ وہی ہے، لندن میں بیٹھے ہیں، اگر مسئلہ مہنگائی ہے اس ملک کا، اگر مسئلہ بے روزگاری ہے تو پھر جنرلوں کے نام لے لے کہ آپ کیوں وہاں پہ بڑکیں کیوں مارتے ہیں، پھر آپ اسٹیبلشمنٹ کا نام وہ اس طریقے سے کیوں لیتے ہیں. پھر بات کریں جو بھی سسٹم کے سٹیک ہولڈرز ہیں. آخری بات، جو 2018 کے الیکشنز ہیں اس میں 1.70 جو ووٹ ملے PTI کو، 1.30 کے قریب ملے پاکستان مسلم لیگ نون کو، 60 کے قریب پاکستان پیپلز پارٹی کو ملے. تو ہم یہ تمام جمہوری جماعتیں ہیں، ان کا اس سسٹم کے اندر سٹیک ہولڈر ہے، تو ان کو بیٹھیں بات کریں. البتہ یہ الزامات تراشی، ایک دوسرے کے اوپر دشنام ترازی کرنا شروع کر دینا کہ جی وہ غدار ہے اور وہ محب وطن نہیں ہے، تو یہ پر ہماری سیاست کا حصہ رہا ہے. یہ پرانی فلم ہے، چلتی رہی ہے پہلے بھی اور آئندہ بھی چلتی رہے گی. ہونا ہمارا کچھ نہیں ہے. یہ اسی طرح یعنی خاور سوال اٹھا رہے ہیں کہ ایسی تبدیلی ہونی چاہیے جو کہ ون ٹو آل ہو، اور پھر اس کے بعد ایسا نیا پاکستان ہونا چاہیے جو کہ پرانے پاکستان سے مختلف ہو. لیکن اپوزیشن کے پاس اس کے لیے کیا لاہ عمل ہے؟ صرف حکومت کے چینج تک تو بات نہیں بنے گی. بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
ویلکم بیک ٹو دی شو. بریک پہ جانے سے پہلے خاور سسٹم کی اوور ہالنگ کی بات کر رہے تھے. ایاز صاحب, آپ نے کل فرمایا تھا آج سے پہلے کبھی اس طرح سے للکارا نہیں گیا آن فیس, تو جو نتائج اب کی بار نکلنے کی امید کی جا سکتی ہے, ظاہر ہے وہ مختلف ہوں گے ان تحریکوں سے جن کا حوالہ پروفیسر صاحب نے دیا؟ بالکل نہیں, وہ تو بات ہی نہیں ہے کہ نتائج ایسے ہوں گے یا ہمارے ریاست کی شکل بدل جائے گی. یہ کوئی ایجنڈے پہ ہے ہی نہیں, نہ کچھ ہوگا. یہ بڑا اسٹرانگلی انٹرینچڈ سسٹم ہے. یہ بھی بات صحیح ہے کہ کوئی جو ہے ضیاء الحق کی نرسری سے پیدا ہوا, کوئی کسی نے ایل ایف او اور ملا ملٹری الائنس کا حصہ بن کے جنرل مشرف کا ساتھ دیا, آج وہ درس دے رہے ہیں. یہ بھی سب ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ مسئلہ ذرا سا مختلف ہے. جی, اگر یہ سب کچھ ہے اور اتنا مضبوط نظام ہے تو پھر چند الفاظ ادا کیے جائیں اور ایک دم پریشانی آ جائے, ایک دم پسینے چھٹ جائیں. نظام تبدیل نہیں ہو رہا, ریاست بدن ریاست یا اوپر ریاست والی کیفیت کو کچھ زچ نہیں پہنچ رہی, لیکن ایک تقریر ادا کر دی جائے اور بالکل بوکھلاہٹ پھیل جائے. یہ عجیب بات ہے. یہ کیوں ہے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ پھر ریت کے وہ ایک گروندے ہیں اور کسی آندھی کا آپ تاب نہیں لا سکتے؟ اور بیسکلی جو ہے حساسیت اتنی ہے. یہاں پہ تو ایسی کیفیت ہے کہ پیٹزا کا نام لیں تو وہ نہیں سہا جاتا, اور شرپسندی کا آپ کو لگ جاتا ہے کہ یہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری چیز جو ہے بڑی فریجائل ہے, آپ وہ کر نہیں سکتے. اور پھر جب آپ, اگر یہ کیفیت ہے لیکن آپ پھر کہتے ہیں کہ ہر چیز میں انگلی ہم نے پیٹزا میں بھی ڈالنا ہے, بن رہا ہو تو اس میں بھی ہم نے ہاتھ ڈالنا ہے, اور اگر بریانی ہے تو وہاں بھی ہم نے کرنا ہے, اور اس کے پکوان کا بھی ہم نے طریقہ بتانا ہے, تو پھر یہ انٹینیبل سچویشن ہے. انٹینیبل ہے کہ مطلب آپ سسٹین اسے نہیں کر سکتے. یہاں پہ ابھی کچھ ہوا ہی نہیں ہے. جو فائر کیے گئے ہیں ابھی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے, وہ پاکستان کے چلے ہوئے کارتوس ہیں. وہ چلے ہوئے کارتوسوں کی تاب آپ نہیں لا سکتے. اس کا تو آپ کچھ خیال کریں نا, کہ یہاں سے وہاں آپ ان کی وہ جو سپوکسمن ہیں جو آتے ہیں ٹیلی ویژن پہ, ان کی آپ انداز دیکھ لیں. وہ جھاگ نکل نہیں رہی ہوتی, لیکن پتہ وہ کیفیت ایسے معلوم ہوتی ہے کہ جھاگ اب نکلنے والی ہے. وہ اتنی پریشانی کیوں ہے؟ کوئی آپ کے کان دبا رہا ہے پیچھے سے کہ بولو, دفاع کرو, یہ کرو, وہ کرو. یہ سسٹم مطلب یہ کیسا ہے؟ یہاں تو ہونا یہ چاہیے تھا, یہ جو ہے ریاست بدن ریاست, اس میں ہر ایک نے حصہ ڈالا ہے. جو مستند اسلام پسند تھے میاں طفیل محمد, انہوں نے یایا خان جیسے آدمی, مطلب جس کی وہ ہم تو ان کے کارناموں کی رشک کی, ہم جیسے گناہگار ان کے کارناموں کی رشک کی کر سکتے ہیں. ہم سے تو کوئی پوچھا جائے کہ آپ نے لندن میں فلیٹس بنانے ہیں یا یایا خان والے کارنامے کرنے ہیں, تو ہمارا دل تو یہ کہے گا کہ یار یایا خان والا کام ٹھیک تھا. ان کے آئین کو میاں طفیل محمد نے کہا کہ بالکل خالصتاً اسلامی آئین ہے. تو یہاں پہ تو ہر ایک نے حصہ ڈالا ہے. جب اتنا مضبوط ہے, بنگالی نکل گئے, پوچھنے والا اب کوئی نہیں ہے, تو پھر اتنا کیوں سینسٹیو ہے؟ پھر حساسیت کس چیز کی؟ اور اگر حساسیت ہے تو, اور پھر آپ کے دل سے ہے, تو پھر آپ کو تھوڑا ہاتھ جو ہے روکنا چاہیے, ہر ایک میں نہیں کرنا چاہیے. اگر نام جمہوریت کا لینا ہے, 73 کا آئین تو بیچارہ اس کے ساتھ جو ہم نے کیا ہے, جو کر کے اس کا حشر کیا ہے, وہ 73 کا آئین ہے کہ اس کے بیچ میں کوئی جان اتنی ہے کہ اب تک کھڑا ہی نہیں, تو ہم نے اس کے لیے کوئی. تو پھر ایاز صاحب کی بات سے تو سلمان صاحب یہی مطلب رہتا ہے کہ اپنی حدود میں رہیں ادارے, یہی بات. یہ تو بڑی ویلڈ بات ہے. دیکھیں بات ایک تو میں نے ان کے آج جس طرف وہ بار بار آ رہے ہیں اس پہ نہیں آنا, اس لیے کہ یہ ان کا مسئلہ ہے, میرا مسئلہ نہیں ہے. پاکستان کے مسائل کچھ اور ہیں, لیکن وہ جس بکھلاہٹ اور جھنجھلاہٹ, تو میرے خیال میں یہ عقل مند لوگوں کا یہی ہونا چاہیے. لیکن میں وہ کہہ رہا ہوں سلمان صاحب آف انٹرسٹ ہو جائے تو خاور نے جہاں پر بات ختم کی تھی وہ ایک سنجیدہ بات ہے کہ اگر پاکستان کی پولیٹیکل فورسز آپس میں بیٹھ کے کوئی کیا ان میں اتنی اہلیت نہیں ہے
جب ہم کہتے تھے کہ جی بڑے اسٹیک ہولڈرز جو ہیں، آج حالت یہ ہو گئی کہ وہ بڑے اسٹیک ہولڈرز جو ہیں انہوں نے سربراہی مولانا فضل الرحمان کو دی ہے، اور یہ ایک میسج ہے. میں نے آپ کو یاد ہے کہ میں نے اس وقت کہا تھا کہ مجھے اور کچھ نہیں پتا، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان ایک منظم لوگوں کا لے کے وہاں پر اسلام آباد پہنچیں گے. اب بات یہ کہ یہ کام جو ہے ماضی کی حکومت نے تو اسے فیس کیا پرامن انداز میں، وہ چڑھ دوڑے منسٹر ہاؤس کا حوالہ دے رہے تھے. اس حکومت کو پتا تھا کہ یہ سارا کچھ کیسے، بلکہ ایاز صاحب میرے ساتھ تھے 14 اگست کو جب یہاں سے قافلہ روانہ ہوا اسلام آباد، تو میں نے اسی وقت کہا تھا کہ یہ جس وجہ سے روانہ ہوا ہے، جس کے لیے روانہ ہوا ہے، ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. اب جو کچھ ہونے جا رہا ہے، اب کیوں دیکھیں اس وقت کی حکومت کتنی اسٹرانگ تھی کہ پہلے سال کے اندر، پہلے سال میں یہ سارا کچھ شروع کروا دیا گیا. کیوں شروع کروا دیا گیا 5 سال تک؟ اس کا مطلب کوئی ایسا ایلیمنٹ پاکستان کے اندر ضرور ہے جو کسی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ کو سٹیبل نہیں ہونے دے رہا. اور جن کا بھی ذکر ہو رہا ہے کہ وہ جو ترجمان ہیں ان کے تو سٹیک ہولڈر، وہ تو سٹیک ہولڈر ہے ہی نہیں ہیں. وہ تو یہاں سے حکومت ختم ہوگی وہ واپس امریکہ چلے جائیں گے. تو یہ باتیں تحریک انصاف کے سنجیدہ لوگوں کو سوچنی چاہیے. باقی بات میں پھر وہی کہوں گا کہ اگر 2 سال، آپ کو یاد ہے کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ جی آپ نے 100 دن نہیں بولنا، نہیں بولے. 6 ماہ نہیں بولنا، 6 ماہ کے اندر رزلٹ آئے گا، نہیں بولے. اب تو دیکھیں نا، ابھی آپ نے میری تصحیح کر دی، نہیں تو میں نے تو اس پہ بات کرنی تھی کہ وہ جو یہ چل رہا ہے کہ جی آئندہ ہفتے غربت کے خلاف لائے عمل اختیار کریں گے، تو آپ نے بتایا کہ نہیں یہ پچھلے سال کا بیان ہے. تو بات یہ کہ اگر گورنمنٹ واقعتاً ڈیلیور کر رہی ہوتی، لوگوں کے مسائل کا حل ہوتا، لوگوں کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کی بجائے مرہم رکھا جاتا، اور لوگوں کو پتہ ہوتا، کوئی امید اور آس ہوتی، تو پھر اس لیے بوکھلاہٹ اور جھنجھلاہٹ نہ تاری ہوتی. وہ دیکھیں ذرا ٹی وی پہ، دنیا نیوز پہ، ہر ٹی وی پہ آپ ذرا دیکھیں. میں ریکارڈ کی بات کہہ رہا ہوں اور چیلنج سے کہہ رہا ہوں، کوئی اسے ڈینائی کر دے. میں پچھلے 1 ہفتے سے سارے کرنٹ افیئرس کے پروگرام اور سارے ٹکر جو ہیں، نواز شریف مریم نواز، نواز شریف مریم، بھائی نواز شریف اور مریم نواز، پاکستان کی سیاست ساری ان کے گرد گھومتی ہے. ایشوز کی بات کیوں نہیں ہوتی؟ اور اگر پاکستان کے اندر حکومتیں ایشوز کے حوالے سے سنجیدہ ہوتی تو پھر یہ بخار نہ چڑھتا نواز شریف کا. بات ہے کہ اب بھی حکومت کے پاس دیکھنا وقت ہے. ہم تو دیکھیں، میں نے یہ بات اس لیے کہی تھی کہ حکومتوں کو 5 سال کا وقت ملا ہے، تو 5 سال کا وقت ہم تو چاہتے ہیں کہ جی، میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہم جمہوری سسٹم کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں کہ ہم سسٹم ہوگا تو ہم بیٹھ کے بات کریں گے. حکومت اگر ڈیلیور کر رہی ہوتی تو نہ مولانا فضل الرحمان سے خوف کھانے کی ضرورت تھی، نہ جو نواز شریف صاحب نے سوالات اٹھائے ہیں اس پہ آپ کو پسینہ آتا. دیکھیں ایشو جو اس وقت ہے، اس دیکھیں ایک چیز، 2 چیزوں میں فرق کرنا پڑے گا آپ کو. ایک ہے اسٹیٹ سسٹم، پاکستان کا اسٹیٹ سسٹم، دوسرا ہے گورنمنٹ سسٹم. اس وقت جو گھبراہٹ پریشانی اسٹیٹ سسٹم کو نہیں ہے، وہ گورنمنٹ سسٹم کو ہے. اور اس کی وجوہات ہیں، گورنمنٹ کے اپنے مسائل ہیں، مشکلات ہیں. تو جو پولیٹیکل ڈومین ہے، پریشانی ان میں ہے، چاہے وہ گورنمنٹ میں زیادہ ہے، اپوزیشن میں بھی ہے. نواز شریف صاحب نے تو کسی اور کو للکارا تھا، حکومت تو خامخواہ وہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ. یہ بات نہیں ہے، یہ بات چھوڑ دیں آپ. انہوں نے اگر ان کو بھی للکارا تھا، اصل فوکس جو ہے ان کا وہاں ہے، اس لیے کہ وہاں تک پہنچنے کے لیے پہلے ان کو راستے سے ہٹانا پڑے گا. اور پھر یہ ہے کہ اس وقت دیکھیے، اس وقت جو جنگ نکل رہی ہے یہ حکمرانی کی جنگ ہے، عوام کی فلاح کی جنگ نہیں ہے. اسی لیے عوام کی فلاح کے ایشوز کا تذکرہ نہیں آتا. یہ حکمرانی کی جنگ ہے کہ حکمرانی کس کو کرنی ہے اور حکمرانی کے حوالے سے اداروں کو کن کو سپورٹ کرنا چاہیے. یہ سپورٹ کی تلاش ہے. اچھا، یہ اپنے آپ کو ایلیجیبل بنانے کے لیے لڑی جا رہی ہے. کیونکہ وقتاً فوقتاً دیکھیں نا، آج اگر کسی کو یاد آ گیا ہے تو ماضی میں بھول گئے تھے جب قائد اعظم کے بیان کو. ویسے پروفیسر صاحب نے بات یہ انوکھی کہی ہے کہ جو اس وقت جنگ لڑی جا رہی ہے وہ اقتدار کی جنگ ہے، عوام کے مسائل کے حل کے لیے نہیں ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. اب ہمارے پاس وقت مختصر ہوگا اور خبر آپ کے سامنے یہ سوال ہے کہ اب حکومت کی حکمت عملی میٹر کرتی ہے کہ طوفان آنے سے پہلے اسے بھانپ لیا جائے اور اس کا کوئی نہ کوئی تدارک ڈھونڈا جائے. RTS کے حوالے سے کوئی کمیشن بنا دیا جائے، 99 کمپنیز کے حوالے سے ایک اور کمیشن بنا کے کم از کم اپوزیشن کو تسلی دے دی جائے.
عائشہ دیکھیں، اگر طوفان کو آپ نے اس کو تھامنا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ طوفان جانا کس سمت میں چاہ رہا ہے. مشرق میں جانا چاہ رہا ہے، مغرب کی طرف اس کا رخ ہے، بحر عرب کی طرف جانا چاہ رہا ہے، سب کچھ اپنے ساتھ بہا کے لے کے جانے کی اس کی کوشش ہے. کچھ پتہ تو چلے نا. جب ہم بات کرتے ہیں عمران خان کے دھرنے کی، اس کے پروٹیسٹ کی، تو عمران خان نے کیا مانگا؟ عمران خان نے مانگا تھا کہ جی مجھے اعتراض ہے 4 حلقے کھول دیں، انہوں نہیں کھولے. اس کے بعد پھر ایک کمیشن پہ وہ ایگری ہوئے، کمیشن بنا، سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ جی الیکشن مور اور لیس فیئر تھے، بات ختم ہوگی. وہ اپنے گھر بیٹھ کے چلے گئے، اگلے الیکشن کا انتظار کیا. اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ وہ کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا مانگ کیا رہے ہیں. سلمان غنی صاحب کہتے ہیں اس ملک کا اصل مسئلہ ہی مہنگائی ہے، مہنگائی کے علاوہ اور کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، نہ اس پہ اپوزیشن سیریس ہے نہ حکومت سیریس ہے. اچھا مہنگائی مسئلہ ہے. نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ اس ملک کا واحد مسئلہ اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے علاوہ اس ملک کا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، اسٹیبلشمنٹ کے والے سے بات کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی والوں سے بات کریں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ ہمیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہماری جو جائیدادیں ہمارے خلاف خام خواہ کے کیسز بنائے جا رہے ہیں. تو وہ عدالتیں موجود ہیں، وہاں پہ دیکھ لیں. لہٰذا آپ کو اپنا ایک آبجیکٹو تو سامنے رکھنا ہے نا لوگوں کے سامنے، کم از کم وہ تو کریں نا. باقی یہ جو بات کہتے ہیں مجھے اس کی ہرگز سمجھ نہیں آ رہی. ایاز صاحب ایک طرف کہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ ہمارے سیاستدانوں نے اتنا کھل کھلا کے اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کیا ہو، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو اس کی احساسیت پھر یقینی طور پر بڑھ جاتی ہے. 2020 ہے، حالات اس طرح کے نہیں ہیں کہ جو ماضی میں ہوا کرتے تھے. میرے خیال میں کافی سینسٹیو چیزیں چل رہی ہیں، کچھ خبریں ہمارے پاس بھی آتی ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ وہ بالکل اگر مسئلہ نہیں ہے تو خام خام میں پریشانی پڑی ہوئی ہے. پریشانی ہے. لندن میں بیٹھ کے آپ کا 3 ٹائم پرائم منسٹر جب آپ کی اسٹیبلشمنٹ کو بہت ہی ایک انپریسیڈنٹڈ طریقہ کار کے ذریعے لائے عمل کے ذریعے ٹارگٹ کرتا ہے، تو سرٹنلی اس پہ کچھ سوالات اٹھتے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو رولز آف دا گیم ہے نا ان کو فالو کرنا چاہیے. ملک کے اندر آپ ایک چلے جھوٹی ایک جو ریگڈ الیکشن کے ذریعے حکومت موجود ہے، عدالتوں پہ آپ کو یقین تو ہے کہ نہیں ہے. اب مسئلہ یہاں پہ کیا ہے؟ عدالتیں فیصلہ حق میں آئے ٹھیک، الیکشن کمیشن کا رزلٹ حق میں آئے ٹھیک، اسٹیبلشمنٹ مرضی کے مطابق ٹھیک. کوئی بھی چیز ہمارے حق میں نہیں ہے تو وہ غلط ہے. اب ہر خاندان کی جائیدادیں باہر ہیں. اب جو لیٹسٹ جو خبریں ہیں مبینہ طور پہ مولانا صاحب کے جو ان کے محترم بیٹے ہیں وہ بھی کوئی لندن کے اندر کاروبار کرتے ہیں، اس طرح کی جو خبریں پچھلے دن تمام لوگوں کی جائیدادوں کا معاملہ ہے. کسی ایک سیاستدان کا نام تو لے لینا، سوائے جو ہمارے سینیٹر سراج الحق صاحب جماعت اسلامی، میں تو کم از کم ان کی تائید کرتا ہوں. آج بھی انہوں نے ایک بیان دیا، انہوں نے کہا یہ ساری شرافیہ ایک طرف، یہ سارے چور ملے ہوئے ہیں. تو بالکل میں سلمان غنی صاحب آپ کے ساتھ بالکل ٹھیک ہوں. لہٰذا ایک طرف آپ کے ارب ہا روپے بھی نکل رہے ہیں، دوسری طرف ایک ملک کا نظام بھی نہیں چل رہا. مسئلہ ووٹرز کے ساتھ ہے کہ وہ سانپوں کو دودھ پلاتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ سارے چور تو حکومت کے اندر بیٹھے ہیں. چینی مافیا بھی وہاں بیٹھا ہے، آٹا مافیا بھی وہاں بیٹھا ہے، کسی کو پکڑا ہی نہیں. جن مافیاز کی بات کر رہے تھے انہیں پکڑا تو نہیں نا ہے، اربوں روپے تو لوٹ کے لے گئے ہیں وہ سارے. ایک تو خاور صاحب اختصار کبھی ختم نہیں ہوتا. ایک سلمان غنی صاحب نے بات کبھی کرنے ہی نہیں دینی، ضرور انہوں نے وہ بات کرنی ہوتی ہے. یہاں پہ اگر عمران خان جو ہے 2 سال میں کچھ کرتے تو یہ جو چلے ہوئے کارتوس ہیں ان کے منہ سے کوئی آواز نہ نکلتی. لیکن یہ جو گورنمنٹ ہے، پرائم منسٹر کو نہیں کہتا، جو امیجنیشن ہونی چاہیے تھی ان میں نہیں ہے. پرائم منسٹر ہز ماسٹر وائس نہیں ہونا چاہیے. بدل سکتی تھی، جو آپ نے کل کہا تھا ہز ماسٹر وائس نہیں ہونا چاہیے منتخب پرائم منسٹر. جو ابھی تک بھی نظریہ ضیاء الحق نظریہ یہاں سے ان سے ہم چھوڑیں، کوئی نئے پاکستان کی طرف رویوں پہ نظر ثانی کرنی ہوگی. قطع کلامی کے ایاز صاحب معذرت ہے، کچھ رواں اوکھیاں ہیں، کچھ غم کا توق ہے. بہرحال مسئلے کا حل تو نکالنا پڑے گا. پروگرام کے والے سے فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ نے کہبان.